नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज टाइम विद वजाहत अब्दुल सत्तार में आपका इस्तकबाल है। हमें बेहद खुशी है कि आपने इस्लामिक हीरो सीरीज़ के दोनों एपिसोड को काफ़ी हद तक पसंद किया। इस्लामिक हीरो सीरीज़ की मज़ीद वीडियोस भी बहुत जल्द हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। दरअसल हम नहीं चाहते कि किसी भी इस्लामी फातह या मुसलमान हीरो के मुतालिक तारीख़ के नाम पर सिर्फ किस्से कहानियाँ या फिक्शन सुनाया जाए, बल्कि हम चाहते हैं कि तारीख़ जब जब आपके सामने आए मुस्तनद हवालों और दलीलों के साथ पेश की जाए। इसलिए इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकी काम जारी है। फ़िलवक्त जो वीडियो हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, मालूमात के एतबार से ये भी इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज़ है। दौर हाजिर का इंसान तरह तरह की आसाइशों का आदी है। महीनों का सफ़र घंटों में और घंटों का सफ़र मिनटों में तय कर लेता है। अपने कमरे में बैठे बैठे हज़ारों किलोमीटर दूर लोगों से राब्ता कर लेता है। उन्हें अपनी आँखों के सामने देख भी लेता है, गोया ये आज के दौर का जमशीद है और उसके हाथ कोई जादुई आला लग गया है। जी हाँ दोस्तों, हम सब बेहतर जानते हैं कि ये सब कुछ साइंसी तरक्की के सबब मुमकिन हुआ है और साइंस एक ऐसा इल्म है जो मजहब और कौमियत के नज़रिए से पाक है। ये बनीनो इंसान की मीरास है और किसी भी ईरानी, तुरानी, अमेरिकी, जापानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की भी जानिबदारी नहीं करता, बल्कि हमेशा इंसानी फलाह व बहबूदी के उसूलों पर अमल पैरा है। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आजकल इंसानियत की ये मुश्तरका विरासत मुतासिब कौमों के हाथ लग गई। तारीख़ गवाह है कि इजादात की तारीख़ में आर्शिमिदस की चरखी के बाद सीधे गुटनबर्ग का छापखाना नज़र आता है और दरमियान का 1500 बरस का अरसा गायब है, और यही वो दौर है जो इस्लामी दौर कहलाता है। ये वो दौर था जब पूरा यूरोप जहालत की तारीकी में डूबा हुआ था। खुद कई यूरोपी मुसन्निफीन ने इसे डार्क एजेस का नाम दिया है। यूरोप के ही एक दानिश्वर ड्रैपर ने डार्क एजेस का नक्शा खींचते हुए लिखा है कि यूरोप के बाशिंदे अपनी वहशियाना हालत से ज़रा भी बुलंद न हुए थे, बल्कि उनके बदन गलीज़, ज़मीर गैर मुतमद्दन और खुराक हकीर सी थी, और लिबास के नाम पर वो जानवरों की कच्ची खालें अपने जिस्म पर लपेट लिया करते। एक और यूरोपी मुफक्किर लेकी ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन मॉरल्स में लिखा है कि उस दौर में रहबानियत का गलबा था। जो जितना ज़्यादा गलीज़ होता वो उतना ही बड़ा राहिब तस्वुर किया जाता। यूरोप उस वक्त रहबानियत और बदकारी के दरमियान थपेड़े खा रहा था, लेकिन इसके बरक्स मुसलमानों में इल्मी बेदारी थी। इस्लाम की आफाकी तालीमात की बुनियाद ख़याली मफरूज़ों पर नहीं बल्कि ठोस हक़ायक़ पर मबनी है। इसलिए कुदरती तौर पर हर मुसलमान अहले इल्म की सोच साइंसी सोच ठहरी। मुसलमानों ने इल्म की हर शाख और हर फ़न में नई नई तहकीकात का आगाज़ किया। साइंस के इब्तिदाई तसव्वुरात मुसलमानों ने ही दुनिया के सामने पेश किए, लेकिन मुतासिब यूरोपी मौरिखीन ने मुसलमानों के दौर पर पर्दा डालने के लिए नई नस्ल को इस्लामी कारनामों से, मुसलमान साइंसदानों के कारनामों से बेखबर रखा, और अगर कुछ बताया भी तो इस तरह से कि उनके नाम पूरी तरह से तब्दील करके रख दिए कि अब तो ये नाम भी यूरोपी नाम नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर अबुल कासिम ज़ोहरावी, अबुल कैसिस, इब्न सीना, एविसेना, अबू अली मोहम्मद इब्नुल हैसम अल हैज़न, जाबिर बिन हयान गैबर, इब्न रुश्द एवेरोस, मोहम्मद बिन मूसा अल ख़वारिज़मी, अलगोरिज़म और
ابو بکر محمد بن زکریا ریزس۔ آئیے جانتے ہیں تھوڑی سی معلومات کچھ مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں جن کی بوئی ہوئی فصل کو کاشت کر کے یورپ ترقی کے راستے پر رواں دواں ہے۔ نمبر 1، ابو اسحاق ابراہیم بن جندب۔ بنو عباس کے دور میں جب بغداد علم و فن کا مرکز بن گیا تھا، ایک غریب طالب علم ابراہیم بن جندب بغداد کے سرچشمہ علم و فن سے سیراب ہو رہا تھا۔ اسے علم حیت سے دلچسپی تھی اور جلد ہی تعلیم مکمل کر کے وہ فلکیات میں نئی نئی تحقیقات کرنے لگا۔ اس نے اجرام فلکی کے صحیح مشاہدے کے لیے ایک نیا آلہ ایجاد کیا اور اس انوکھے آلے کو اس نے استرلاب کا نام دیا، جو دراصل ایک قسم کی ٹیلیسکوپ تھی جس کے ذریعے چاند ستاروں کا بآسانی مشاہدہ کیا جاتا اور فاصلے کی پیمائش بھی کی جا سکتی تھی۔ اس استرلاب کی بناوٹ کچھ اس طرح تھی کہ اس میں 2 نلکیاں لگی ہوئی تھیں، ایک نلکی اپنی جگہ پر فٹ رہتی اور دوسری نلکی اوپر کی طرف اور دائیں بائیں حرکت کر سکتی تھی۔ فلک کے مشاہدے کے لیے یہ پہلی سیدھی سادی دوربین تھی۔ مورخوں نے گیلیلو کو دوربین کا موجد کہا ہے، جبکہ گیلیلو کا زمانہ 1564 سے 1642 عیسوی تک کا ہے اور ابراہیم بن جندب نے یہ دوربین 776 عیسوی میں تیار کی تھی۔ ہاں، البتہ گیلیلو نے اسی تصور کو آگے بڑھا کر استرلاب کو ترقی دی اور ٹیلیسکوپ میں کچھ مزید سہولتیں فراہم کر دی، لیکن گیلیلو کو موجد تو نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 2، بابائے کیمیا جابر بن حیان۔ جابر بن حیان کو فن کیمیا کا بابا آدم تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علم کیمیا میں تجربات کو اہمیت دی۔ یہ کوفے کے ایک عطار یعنی دواساس کا بیٹا تھا۔ بچپن میں ہی یتیم ہو گیا تو ننیہال بھیج دیا گیا، جہاں دیہاتی ماحول کے سبب زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ سنِ شعور کو پہنچا تو واپس کوفے آ گیا۔ یہاں کے علمی ماحول سے متاثر ہو کر تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا اور مدرسے میں داخل ہو کر مروجہ تعلیم حاصل کی۔ جابر بن حیان کی طبیعت میں تلاش و جستجو کا مادہ بہت زیادہ تھا اور اس کے دماغ میں سونا بنانے کی دھن سمائی ہوئی تھی۔ اس دھن میں اس نے نت نئے تجربات کرنے شروع کر دیے اور پھر اس کا گھر اچھی خاصی تجربہ گاہ بن گیا۔ وہ ہر وقت تجربات میں مصروف رہتا اور اس طرح سے اس نے بہت ساری نئی چیزیں ایجاد کی۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ تیزاب کی ایجاد ہے۔ سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ کے علاوہ بھی اس نے بہت ساری دریافتیں دنیا کو دیں۔ عمل تصعید یعنی ببلیمیشن کا طریقہ سب سے پہلے اسی نے ایجاد کیا۔ دواؤں کو کلماؤ کرنے کا طریقہ کرسٹلیشن اسی کا ایجاد کردہ ہے۔ دھاتوں کو بھسم کر کے کشتہ بنانا آکسیڈائزیشن کا طریقہ بھی جابر بن حیان نے ہی دنیا کے سامنے لایا۔ یورپ جابر بن حیان کی خدمات کا اعتراف تو ضرور کرتا ہے، لیکن گیبر کے نام سے، یعنی جابر بن حیان دھیرے دھیرے گیبر ہوتا گیا اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد سے ناآشنا ہوتا گیا۔ نمبر 3، ابن الہیثم۔ ابن الہیثم کا مکمل نام ابو علی حسن ابن الہیثم تھا۔ 965 عیسوی کو بصرہ میں پیدا ہوئے۔ ابن الہیثم کے علمی اور سائنسی کارناموں کی بدولت ان کا نام سائنس کی دنیا میں سنہری حروفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ابن الہیثم کو سائنسی تحقیقات سے اتنا گہرا شغف تھا کہ اس نے زندگی کے 22 سال خاموشی کے ساتھ صرف سائنسی تحقیقات اور مشاہدات میں صرف کر دیے۔ اس نے آنکھ کی بناوٹ، اس کی روشنی اور نور کو اپنی تحقیقات کا مرکز بنایا۔ ابن الہیثم سے قبل آنکھ سے متعلق قدیم ترین حکمہ کا یہ نظریہ تھا کہ آنکھ سے روشنی کی شعاعیں نکلتی ہیں
اور جس چیز پر پڑتی ہیں وہ چیز نظر آ جاتی ہے۔ لیکن ابن الہیثم کی تحقیقات نے اس نظریے کو غلط قرار دیا۔ اس نے دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ روشنی کی موجودگی میں آنکھوں سے کسی قسم کی شعاعیں نہیں نکلتی اور نہ ہی ایسی شعاعوں کا وجود ہے، بلکہ جب روشنی کسی چیز پر پڑتی ہے تو روشنی کی شعاعیں اس چیز کی مختلف سطحوں سے پلٹ کر پھسل جاتی ہیں تو وہ شے آنکھوں کو نظر آنے لگتی ہے۔ آنکھ کے بارے میں ابن الہیثم کے نظریات آج بھی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کی تصنیف کردہ کتاب کتاب المناظر بہترین کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ اسی نے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ روشنی کیا ہے، روشنی کا انعکاس کس طرح ہوتا ہے، پانی میں کوئی چیز ٹیڑھی کیوں نظر آتی ہے، سورج اور چاند افق پر پڑے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں، تارے رات کو جھلملاتے کیوں ہیں، انسان کو ایک کی بجائے 2 آنکھیں کیوں عطا کی گئیں، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پن ہول کیمرے کا ابتدائی تصور ابن الہیثم نے ہی پیش کیا۔ یورپ والوں نے ابن الہیثم کو الہیزین کے نام سے متعارف کروایا، جس کی وجہ سے اکثر مسلمان اسے کوئی یورپی سائنسدان ہی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ایک مسلمان تھا۔ نمبر 4، ابن سینا دنیا کی باکمال اور جامع شخصیات میں سے ایک۔ فزکس، بائیولوجی، سائیکولوجی اور میٹریا میڈیکا یعنی علم الامراض اور علم العلاج پر گہری نظر رکھنے والے طبیب حاذق۔ علم الادویہ یعنی فارمیسی کے ماہر شیخ حسین عبداللہ بن علی سینا، جنہیں دنیا بو علی سینا کے نام سے جانتی ہے۔ بو علی سینا فن طب میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علم الاعضاء کی تحقیق میں آج بھی کوئی محقق ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکا۔ بو علی سینا وہ پہلے سرجن ہیں جنہوں نے طب میں سائیکولوجی کو شامل کیا۔ بو علی سینا کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جس نے ہر علم و فن پر کتابیں لکھی، علوم عقلی، فن موسیقی، ریاضی، فلسفہ، سائنس، علم طب، علم فقہ، شعر و ادب جیسے موضوعات پر آج بھی ان کی کتابیں اہمیت کی حامل ہیں۔ یوں تو ابن سینا کی تمام کتابیں نادر و نایاب ہیں، لیکن جن 2 کتابوں نے انہیں سائنسدانوں کی صف اول میں لا بٹھایا وہ ہیں کتاب الشفا اور القانون فی الطب۔ 12ویں صدی عیسوی کے بعد جب مسلمانوں کا علمی خزانہ یورپ کے ہاتھ لگا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور انہوں نے ان سے خوب فائدہ اٹھایا۔ 1200 عیسوی سے 1700 عیسوی تک القانون فی الطب یہ کتاب یورپ کے میڈیکل کالجوں کے نصاب میں داخل ہوئی۔ آج اس نئے دور میں علم طب بہت ترقی کر گیا ہے، نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، نئے نئے امراض کی تشخیص ہو رہی ہے، نئے نئے طریقوں سے علاج کیا جا رہا ہے، لیکن سب کام اسی دائرے میں ہو رہا ہے جس کی بنیاد بو علی سینا نے القانون میں رکھی تھی۔ ابو القاسم زہراوی دنیا کا سب سے پہلا سرجن جس نے انسانی اعضاء کی تحقیق کے لیے پوسٹ مارٹم پر زور دیا۔ عباس ابن فرناس جس نے رائٹ برادر سے کئی 100 سال پہلے دنیا کو بتایا کہ انسان ہواؤں میں اڑ سکتا ہے۔ ابو بکر محمد بن زکریا عظیم طبی انسائکلوپیڈیا الحاوی کے مصنف اور 9ویں صدی عیسوی کے سب سے بڑے ڈاکٹر۔ یہ اور اس طرح کے سینکڑوں ناموں کی ایک طویل فہرست ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں ہر ایک نام پر ایک مکمل اور مفصل ویڈیو بنایا جا سکتا ہے۔ دراصل یہ تعارفی ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے مسلمان سائنسدانوں کے لگائے ہوئے درختوں کے پھل یورپ کھا رہا ہے اور ان سے انصاف کے نام پر صرف ان کے لاطینی ناموں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے ان کی اسلامی شناخت کو چھپا رہا ہے۔
دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کی مزید سائنسی، تاریخی، جغرافیائی، سماجی، مذہبی، ادبی ویڈیوز گھر بیٹھے ملتے رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں پھر کسی اسلامی فاتح یا مسلمان سائنسدان یا کسی اور موضوع پر مکمل اور مفصل معلومات لے کر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔